बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ वकला तहरीक जब चली तो उस वकला तहरीक के नतीजे के अंदर बहुत सारे वकला जो थे और बहुत सारे सहाफ़ी जो थे वो कखपति से करोड़पति हो गए। और उन वकला और सहाफ़ियों ने जिस तरह मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ अपने अपने अदारों में किरदार अदा किया वो भी सबके सामने है। लेकिन इस पूरी तहरीक के दौरान बाज़ जो नाम नहाद नुमाइंदगान थे, खा वो वकला के हों या वो सहाफ़ियों के, दोनों के अंदर ऊपर हुन बरसा और अंधाधुंध बरसा और धन बरसा। तो उसकी भी दास्तान का थोड़ा सा हवाला होगा और साथ में ये जो हामिद खान साहब ने वकला की तहरीक चलाने की बात की है उसके ऊपर भी बात हो। अच्छा, हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी ही बात की नफ़ी की है और मैंने उस दो अमली की तरफ भी इशारा करना है, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले हम इसके ऊपर बात करें। अब ये बात जो है ये तश्तस बाम हो चुकी और बामे अरूज को पहुंच चुकी और हकीकत का रूप धार चुकी कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक की सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले और फाइनेंस करने वाले उस वक्त के ISI चीफ जनाब परवेज़ इशफाक कियानी साहब थे। और जनरल परवेज़ इशफाक कियानी साहब का ख्याल था कि अगर मुशर्रफ साहब यूं ही बैठे रहे तो मैं आर्मी चीफ बने बगैर रिटायर हो जाऊंगा। तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने या फ़ौज ने मुज़ाकरात किए उनमें फ़ौज की नुमाइंदगी भी की और इस नुमाइंदगी के दौरान उन्होंने अगली पार्टियों के साथ भी तय कर लिया कि मुझे आपने आर्मी चीफ बनाना है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से इंतहाई बदसूरत तरीके से रुखसत की गई, इंतहाई जालमाना तरीके से रुखसत की गई। तो कियानी साहब उनके वर्सा के पास पहुंच गए कि ए देखो मेरे नाल मरहुमा वादा करके गए सन, ठीक है। और फिर कियानी साहब जो थे मुशर्रफ साहब की रुखसत के बाद आर्मी चीफ बन गए और गन पॉइंट पे उन्होंने एक एक्सटेंशन भी ले ली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रात को 12 बजे दफ्तर खोल के जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब की तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसलिए इस तहरीक को हम कोई खुद साख्ता या कुदरती तहरीक नहीं कह सकते वकला की। वकला अच्छा, ये जो उस दौरान मीडिया कवरेज होती थी वन साइडेड होती थी। मैं उस वक्त अमली सहाफ़त में था और एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे था, फैसला करना होता था कि ये चीज़ किस तरह ऑन एयर जाएगी। तो वकला कवरेज जो होती थी वकला के धरनों की या मार्चेस की या मुजाहिरों की, वो वन साइडेड होती थी। यही वन साइडेडनेस जो थी ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट फिर लेके आई PTI की सपोर्ट के अंदर। वन साइडेड कवरेज होती थी, उसके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं आई। और जियो जो था उसमें फ्रंट से लीड कर रहा था और जियो के लोग जो थे वो अगर खानेवाल से मुजाहरा शुरू हुआ है तो जनाब बाकायदा वो जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, वो जो चलते हैं यार नुमाइश के दिन, फ्लोट, बाकायदा फ्लोट बना करता था जियो का और फ्लोट के ऊपर जनाब लोग बैठा करते थे और वहाँ पे बैठ के लाइव जो है वो कवरेज किया करते थे। तो ये मेरा मतलब है कि मुशर्रफ साहब जो थे वो पिटते थे कि मैंने इस मीडिया को रेगुलेट करने के लिए और रेगुलराइज करने के लिए इतना आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया और ये मेरी ही चादर खींचने, मेरी ही पतलून उतारने के पीछे और मेरी ही वर्दी उतारने के पीछे पड़ा हुआ है। तो मीडिया नहीं पड़ा था जनरल साहब, वो आपके साथी जो थे वो उस मीडिया को कर रहे थे। तो हमारे जर्नलिस्टों के तो मैं जानता हूँ और सहाफ़ियों के भी मैं वकला के भी मैं जानता हूँ, जो लोग उस वक्त चिड़ियाघर जाते थे ब्रीफिंग लेने के लिए कि अब क्या करना है, उसके बाद वो बहुत अमीर हो गए। किसी के 4-4 घर बन गए, किसी ने 2 कनाल का घर बना लिया डिफेंस के अंदर, तो वहां पे भी उनके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबानी की जाती। फिर वो बताते कि मैं इतने वकला लेके आऊंगा, तो ये हुआ तो वो होता और ये होता और वो वकला। उसके बाद वकला जब बेचे गए और उनके बाज क़यादत की जानिब से सस्ते दामों बेचे गए
پھر وکلا خچرے ہو گئے. جنہوں نے ان کے پیسے پکڑے تھے وہ جج بنے, لا آفیسر بنے, ان کی اولادیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تقرر ہوئیں, ان کے گھروں کے نوکر جو تھے وہ جج لاگ گئے, جس طرح اس وقت پاکستان کا واحد انکم ٹیکس ٹریبیونل ہے. اور جناب بھون صاحب نے اپنا ایک چماٹ جو ہے اس پہ اوپر لگوایا ہوا ہے, اور وہ بندہ جو ہے وہ عدالت میں آ کے توتی اتار کے تو باتھ روم میں جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وکلا کی وردی پہن کے اندر سے باہر نکلتا ہے, سرکاری گاڑی میں وہ توتی پہن کے گھر سے آتا ہے بند, ٹھیک ہے. اور ان کو ذرا کو انگریزی کی ٹرمینالوجی آ جائے تو وہ کسی سے تو مطلب کی ہے. مجھے ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے جو ان کے سامنے پیش ہو کے آئے, کہنے وہ صرف وہ ان صاحب کا ڈرائیور ہے, ڈرائیور ہونے کے باعث جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر متمکن ہوا. تو چودھری افتخار چودھری صاحب کے بھی بہت سارے ڈرائیور جو تھے وہ ہائی کورٹوں کے جج لاگ گئے, لا آفیسر لاگ گئے وہ. لیکن ہمارے جرنلسٹوں کے اوپر بھی بہت زیادہ خون برسا اس ناطے. اب اس کے بعد جو ہے جرنلسٹوں کو تو اگلی اسائنمنٹ مل گئی پروجیکٹ عمران خان. وکلا بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے تھے. جب سے عمران احمد خان نیازی صاحب کو نکالا گیا ہے اپریل 22 سے لے کے, تب سے کوئی 8 اٹیمپٹ کی ہیں اور تقریباً کوئی 6 کے قریب دھمکیاں دی ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہ وکلا نکل رہے ہیں, توائی پھیر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. عمران احمد خان نیازی اور ان کے پالتو اینکر اور اینکرنیاں اور صحافیات, ٹھیک ہے, یہ سب چوتھے کے دن دھمکی لائی بیٹھے ہوتے ہیں. اور مطلب 2 دفعہ 3 دفعہ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے جو ہے وہ لطیف کھوسا کو اتارا میدان کے اندر کہ یہ وکلا کا انقلاب لائے. اب لطیف کھوسا صاحب نے جو مظاہرہ کیا, گن کے کوئی 16 یا 17 وکیل اس کے اندر موجود تھے, اور وہ پوسٹر انہوں نے بینر شینر اٹھائے ہوئے تھے. ان کے صاحبزادے گالم گلوچ کر کے موقع کے اوپر سے فرار ہو گئے, اور کیونکہ بندے ہی نہیں آئے سے اندر والے وکلا نے ان کو ریجیکٹ کر. پھر جناب لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے وہ ان کو سائڈ پہ کیا گیا. ان کے بعد اعتزاز احسن صاحب کو بھی کہا گیا کہ جی وہ بھی وکلا کو فرنٹ سے لیڈ کریں. تو اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہیں وہ انہوں نے بڑی کوشش کی. ان کے چیمبر کے کچھ 4-5 وکلا ہوں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کراچی ہال جو ہے جہاں پہ زیادہ تر فنکشنز ہوتے ہیں, کراچی شہدا ہال کے نام سے ایک ہال ہے جہاں پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیادہ تر فنکشنز ہوتے ہیں. ہم نے وہ فنکشنز کور کیے ہوئے ایز اے رپورٹر, اور سامنے حاضرین کے اندر کوئی 8-10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی 2-4 پین بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ مستقل کردار ہیں لاہور کے نا جو ہر فنکشن کے اندر پہنچے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ بیچارے ذہنی مریض بھی ہیں, اور وہ فاؤنٹین ہاؤس میں باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں سے وہ آنکھ بچا کے نکل آتے ہیں اور وہ اس طرح کے فنکشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. ظاہر ہے کہ یہ ان فنکشنز کو سننا شاید ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے کریکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اسٹیج کے اوپر چڑھ کے مہمان خصوصی کو جفی ڈال کے اس کی پپی بھی لیتے ہیں. یہ اس طرح کے کریکٹر ہے لاہور کے اندر. میں نے جب صحافت شروع کی تھی تو اس وقت بھی 2-3 ہوتے تھے, وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد کچھ 2-3 اور کریکٹر پیدا ہو گئے, تو اس طرح کے کریکٹر بھی کراچی شہدا حال میں پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ 15-20 کا مجمع ہوتا ہے. جب وکیل پھر دبنگ آواز کے اندر بولتا ہے تو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے سائلین جن کو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی, وہ اس ایئر کنڈیشن ہال کے پچھلے کمروں سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلے مقدمہ جو ہے وہ تو جج صاحب جو ہیں وہ اب ٹی وی کے بعد 1 بجے سنیں گے یا 1:30 بجے. تو اب ہم تو صبح 8 بجے کے آ گئے ہیں, 9 بجے پتہ چل رہا ہے جی یہ ڈی بی تو بعد چلا گیا ہے, تھوڑا مقدمہ 10 بجے پتہ چل گیا. اب 1:30 بجے آنا ہے, تو یا تو وہاں پہ وکلا بیٹھنے نہیں دیتے, وکلا اس وقت سیٹوں پہ براجمان ہوتے ہیں, تو یا تو کہیں زمین پہ بیٹھا جائے. ان میں سے جو عقل مند تھوڑے سے نیم خواندہ ہوتے ہیں وہ آ کے کراچی شہدا حال کے اندر بیٹھ جاتے, بعد میں چائے بھی لبنی ہوتی ہے. اچھا, یہ 10-12 کے قریب ہر سیمینار کا یہی حال ہوتا تھا, ہر فنکشن کا یہی حال ہوتا تھا, تا آن کے کہ وہاں پہ کوئی قداور شخصیت نہ آ جائے. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کہتے ہیں جائیں گے تو وہ اس حال بھر جائے گا, کچا کچ بھر جائے گا, کیونکہ ہر جیالے نے وہاں پہ نعرے لگا کے بتانا ہوگا کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اللہ بخشے یہ علی بدر کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی کالا کوٹ پہن کے آیا کرتے تھے کہ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں, اور تھے بھی, تھا نان پریکٹسنگ ممبر تھے. میرا مطلب ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے.
لیکن عام حالات نہیں ہوتے. میرا مطلب عام حالات کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے اور یہی مبلغ اوقات ہوتی ہے اس طرح کے گروپوں. تو اب تک حامد خان صاحب جو ہیں اب انہوں نے اعلان کیا ہے. اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اپنی مقبولیت کا اور وکلا کے اندر جو ان کی تھی مقبولیت اس کا جنازہ اٹھوا چکے ہیں. حامد خان صاحب جو ہیں وہ ایک گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں, لیکن ان کا گروپ بھی جو ہے یا ان کے گروپ کو پسند کرنے والے لوگ جو ہیں پروفیشنل گروپ کہتے ہیں اس کو, شاید حامد خان گروپ ہی کہا جاتا ہے اس کو. تو حامد خان گروپ جو ہے وہ پہلے اپنی اسٹرینتھ نہیں دکھا پایا. میں نے سینئر وکلا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب, میں نے کہا کوئی پیسے ویسے کا معاملہ, کوئی فنڈز کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, فنڈ جو ہیں وہ تو پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں, لیکن وکلا جو ہیں وہ جو پچھلی موو چلی تھی نا, پچھلی جو تحریک چلی تھی مشرف کو ہٹانے والی, اس سے بہت زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں, کیونکہ اس تحریک کے دوران بہت سے وکلا جنہوں نے جانیں دیں, جو زخمی ہوئے, جن کے کیریئر تباہ ہو گئے, ان کے پیسے کوئی اور پکڑ گیا. اب وکلا بہت کھچرے ہو گئے. وہ کہتے کہ اپنے پیسے آپ پکڑیے, ورنہ ہم کسی کو یہ موقع کیوں دیں کہ وہ ہمارے پیسے جا کے ایجنسیوں سے, اداروں سے اور فائنانسر سے پکڑتا پھرے. میں نے کہا لیکن آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں. کہتا کہ ان کا پیٹ بھرے گا تو یہ کسی کی طرف جانے دیں گے نا. ایک جاتا ہے پیسے پکڑ کے آتا ہے 10-15 وکلا کا جلوس اکٹھا کر کے ایک آدھا سیمینار کرا کے کہتا جی خرچ ہو گئے. پھر دوسرا چلا جاتا ہے, دوسرا پیسے پکڑ کے لاتا ہے, پھر وہ کوئی ایک آدھ سیمینار کرواتا ہے, 2-4 اسٹیٹمنٹیں جاری کرتا ہے, 1-2 مظاہرے کرواتا ہے, وہ کہتا ہے جی ختم ہو گئے. کہتا ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, عمران احمد خان نیازی کے سپانسرز کے ساتھ بالکل اچھی ہو رہی. تو حامد خان صاحب بھی اپنا شوق پورا کر لیں. ویسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن آنے والے ہیں اور ان الیکشن کے اندر یہ نعرہ لگا کے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عدلیہ کی اختیارات کم نہیں کرنے دیں گے. یعنی کہ حامد خان گروپ کی بدماشی جو ہے اور 2 نمبری جو ہے حامد خان گروپ کی وہ قائم رہے گی کہ وہ ججز جو ہیں وہ ان کے چیمبر کے ملازم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہاں, ججز ان کے چیمبر کے ملازم ہونے چاہیے اور ان کے ٹوڈی ہونے چاہیے, ان کے ایجنٹ ہونے چاہیے جو عدلیہ میں جا کے حامد خان صاحب کے چیمبر کے مفادات کا تحفظ. اگر ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے اور اس کو 139 یا 128 نمبر سے اٹھا کے کسی رسپیکٹیبل پلیس میں لے کے آنا ہے, تو اس چیمبر مافیا کو کچلنا ہوگا, دریا برد کرنا ہوگا, ان سے نجات حاصل کرنا ہوگی کہ اتنے جج تیرے چیمبر کے اور اتنے جج میرے چیمبر کے اور حکومت کی ایسی کیسی نہیں. سر نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.